अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, माज़रत खाऊं कि मैं पिछले कुछ दिन आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकी, कोई प्रोग्राम नहीं कर सकी। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि मैंने आपको बताया था कि मुझे कोविड हुआ था तकरीबन 2 माह पहले, जिसकी वजह से मैंने 5-6 हफ्ते कोशिश की कि मैं सबको अवॉइड करूं, मैं बिल्कुल किसी से ना मिलूं और किसी को भी वायरस मेरी वजह से ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए। तो इस नाम में मैंने अपने पेरेंट्स को भी कोशिश की कि मैं बिल्कुल नहीं मिलूं, उनको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ ना पहुंचे। और फिर मैं खैर उनसे बहुत उदास भी हो गई थी। और उसके बाद ये हुआ कि 1 माह से मेरा प्रोग्राम भी शुरू हो गया पब्लिक न्यूज़ पर, जिसकी वजह से ये पूरा जो 2.5 माह मेरा पहले बीमारी और उसके बाद डबल काम का जो वो प्रेशर था, उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं सारा दिन ये जो काम करती हूँ, इसका पॉइंट क्या है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के गपशप नहीं लगा सकती, अगर मैं उनके साथ बैठ के टाइम नहीं स्पेंड कर सकती, या अगर मतलब ठीक है कोविड की वजह से तो दूरी समझ में आती है, लेकिन ये मेरे काम ने क्या मुझे एक अजीब घोड़ा बना दिया है कि मैं पागलों की तरह बस दौड़ रही हूँ। और जो मेरी ज़िंदगी का एक न्यूक्लियस है, मेरे माँ बाप, उनके पास मैं बैठ नहीं पा रही। तो मैंने सोचा कि भाई 3-4 दिन आप हर चीज़ से रेस्ट करें, ब्रेक ले लें और अच्छी तरह रिजूविनेट करें, क्योंकि माँ बाप के साथ बैठना नाज़रीन आपको स्पिरिचुअली रिजूविनेट करता है। अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं अपनी मोहब्बत की मिसाल माँ से दी कि मैं माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो इसीलिए दी है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मुखलिस कोई रिश्ता है, सबसे ज़्यादा पुरखुलूस कोई मोहब्बत है और ऐसा रिश्ता जिसमें हसद नहीं है आपकी तरक्की देखकर, तो वो माँ बाप का रिश्ता है। उसके बाद अगर आपके साथ कोई बहुत मुखलिस लोग हैं तो वो आपके बहुत सच्चा अच्छा कोई दोस्त होगा, कोई आपके बहन भाइयों में को बहुत ज़्यादा किसी से आपकी दोस्ती होगी तो वो आपका बहुत मुखलिस दोस्त हो सकता है, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत को वो भी बीट नहीं कर सकता। सो मैं आज आप सबको अर्ज करती हूँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आया है 3-4 दिन, तो आप सबको मैं अर्ज करती हूँ कि आप भी जिस जिसके वालिदैन हयात हैं, ये बड़ा क्यूट सा अल्लाह ताला का गिफ्ट है, इनकी कदर करें, मोहब्बत करें, इनके साथ बहुत ज़्यादा सारा टाइम स्पेंड करें, इनको बहुत ज़्यादा लाड प्यार से ख़राब करें, स्पॉइल करें। वो जिस तरह बच्चों को नहीं बिगाड़ देते मोहब्बत से, इसी तरह आप भी इनके नाज नखरे उठाएं और कदर करें। ये बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट है माशाल्लाह। और जिन जिन के वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी मग़फ़िरत करें, आमीन। अब आते हैं जी आज की गुफ्तगू पर। मैंने आपको बता दिया है कि ये जो आई होप आप मेरी 3-4 दिन की लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। मैंने आपको वजह बता दी है कि मैं क्यों नहीं प्रोग्राम कर सकी। अच्छा जी, अब आते हैं इस बात पर कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डस्का में जो N110 में पूरे हल्के में दोबारा से इलेक्शन का हुक्म दे दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि 10 अप्रैल 2021 को दोबारा डस्का में इलेक्शन होगा। जबकि नून लीग की जो कैंडिडेट हारी थी नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने कहा था कि सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशंस में मुझे रीपोल दे दें। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, आपको हम पूरे हल्के में रीपोल देते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि कोई रीपोल दोबारा नहीं होगा। और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये भी कहा कि नून लीगी कारकुनान ने खुद पुरतशद्दुद कार्रवाई शुरू की थी। आज के उनके वो रिमार्क्स भी हैं अदालत में। इसके बाद नाज़रीन अब बहुत कुछ चल रहा है। फजलुर रहमान साहब पिछले कुछ दिन बहुत परेशान रहे, और बल्कि व्हाइल आई वाज नॉट डूइंग माय शो, एक बड़ी मज़ेदार बहुत ही मज़ेदार डेवलपमेंट हुई। जो मरियम साहिबा ने कमेंट किया था, बड़ा सार्केस्टिक कमेंट बिलावल की तरफ, कि इमरान खान तो सिलेक्टेड हैं ही, और अब बिलावल की तरफ इशारा उनका था कि अब नए सिलेक्टेड को तैयार किया जा रहा है, सिलेक्टेड इन द मेकिंग। तो उस पर जब बिलावल से सवाल किया गया तो बिलावल ने कहा कि ये अपनी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका ये कमेंट है, और अगर मैंने इस बात का जवाब देना होगा तो मेरी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट कमेंट कर देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी रगों में तो सिलेक्ट होने वाला खून नहीं दौड़ता। हाँ, अलबत्ता एक लाहौर का ऐसा ख़ानदान ज़रूर है कि जिसकी रगों में सिलेक्ट जो शुरू से सिलेक्ट होता आया है। अब ये बड़ा ही एक ऐसी इंटेंस सिचुएशन हो गई थी कि जिससे डायरेक्टली पीटीआई गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि पीटीआई के लिए तो दोनों ही मुखालिफिन हैं। अब जब मुखालिफिन आपस में लड़ पड़े तो मरियम की वो बात बिल्कुल सच साबित हो गई कि आहा हा 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 पीडीएम में लड़ाई हो गई है, और अब ये सिर्फ एक मजाक नहीं रहा, ये हकीकत बन गई। तो फजलुर रहमान साहब ने पूरी कोशिश की पिछले 2-3 दिन में, अच्छी तरह से उन्होंने ज़रा इनको समझाया, इनके दोनों के वालिद से बात की, जरदारी साहब से भी, नवाज शरीफ साहब से भी, कि अगर इस तरह से बयानबाजी शुरू होगी तो ये तो इमरान खान तो पहले ही हमें बहुत फेंटी लगा चुका है सियासी तौर पर, तो ये तो और ज़्यादा हम गिर जाएंगे अगर आपस में ही टूट कर हमारा शिराजा बिखर गया।
لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اگلے دن احسن اقبال صاحب نے بھی پھر کہا کہ ہم کوئی کامنٹ نہیں کریں گے. مریم نے بھی کل کہا کہ ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے، ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، اور بلاول سے میرا تعلق بہت اچھا ہے. اب یہ ایک طرح سے مریم نے بلاول کو منانے کی کوشش کی تھی کہ پبلکلی دیکھو میں تمہاری سخت بات کا جواب سخت بات سے نہیں دے رہی، کیونکہ مریم کو ٹھنڈ پڑ چکی تھی کہ ایک ذرا سی بات کی ہے تو بلاول نے وہ چھکا اڑا کے مارا ہے. اسی طرح طلال چودھری، اس سے پہلے کہ میں ان کے کامنٹ پہ بات کروں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ دیں، آمین. کل ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہت ہی ان کے لیے افسوسناک دن تھا، تو میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ طلال چودھری صاحب کی والدہ کی مغفرت کی دعا کیجیے گا. طلال چودھری صاحب نے جو کامنٹ کیا تھا، ٹویٹ کی تھی کہ بلاول صاحب اب مزہ آیا نیوٹرل امپائر کا یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد، تو اس پر یاد ہے آپ کو بلاول نے کہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں تنظیم سازی. ہاں، تنظیم سازی اور سینٹ الیکشن میں بہت فرق ہے. وہ بلاول نے جو پوائنٹ مارا تھا وہ پوری نون لیگ کو جا کے لگا تھا. اور اب اسی طرح مریم کے کامنٹ پہ بھی جب بلاول نے چھکا لگایا تو ان کو سمجھ آ گئی ہے، نون لیگ کو سمجھ آ گئی ہے کہ بلاول کو نہیں چھیڑنا، اس کو ہم بچہ سمجھ رہے تھے. زرداری نے بہت حد تک اس کو سیاسی طور پر اتنا پالش کر دیا ہے کہ یہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے بالکل تیار ہے. اب یہاں پہ چونکہ ظاہر ہے کہ مریم وغیرہ خاص طور پہ جو نون لیگ ہیں ان کا تو مین جو ہدف ہیں عمران خان ہیں. ان کو بلاول سے لڑ کے کیا فائدہ ہے؟ وہ بلاول بے عزتی کرتا بھی ہے تو کرتے رہے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تو ہے کہ عمران خان کی طرف سے بے عزتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اصل ان کو لگتا ہے کہ ہمارا حریف عمران خان ہے، جس کی وجہ سے یہ پینما میں سب کچھ ہوا. حالانکہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے، پینما عمران خان کے کہنے پر نہیں آیا، یہ پوری دنیا میں ریولیشنز ہوئی تھیں جس کی وجہ سے یہ مطلب منظر عام پر ان کی ساری کرپشن بھی آ گئی. اب سلسلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب مانگتے ہیں اپنے پاسپورٹ کا رینیول، جبکہ پاکستان کی حکومت ان کو دیتی ہے ٹکا کا جواب، اور پھر ان کو یاد دلاتی ہے کہ آپ 8 ہفتے کی ضمانت پر گئے تھے اور کیا کہہ کر گئے تھے کہ میں اپنا علاج کرواؤں گا اور عدالت کو انفارم کرتا رہوں گا، اپنی علاج کے حوالے سے اپڈیٹس دیتا رہوں گا. وہ تو آپ نے دی نہیں. اور پھر یہ کہ آپ صرف اور صرف اپنی اب سیاست کر رہے ہیں، اور اب بلکہ ان کے لیے جو گارنٹی جنہوں نے دی تھی، جو ان کے گارنٹرز بھی تھے، ذرائع بتاتے ہیں کہ اب وہ بھی پریشان ہیں کہ ہمارا یہ بالکل خیال نہیں تھا کہ پاکستان کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے خلاف اس طرح سے کھل کر ہرزہ سرائی کریں گے بیٹھ کر. ہمارا یہ خیال تھا جس طرح سے انہوں نے منت سماجت کی تھی، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ بس ان کو چپ کر کے نکلوایا جائے کسی طرح سے. وہ ہم نے نکلوا تو دیا، لیکن اگلی بات انہوں نے یہ نہیں کی تھی کہ میں کوئی سیاست میں حصہ لوں گا. اور بائی دا وے جو میں ان کی ججمنٹ بھی پڑھ رہی تھی جو ان کو بیل ملی ہے نواز شریف صاحب کو، اس پہ کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے. اور مریم کی جو بیل والی جو ججمنٹ ہے اس میں یہ تو نہیں لکھا کہ وہ سیاست کر نہیں سکتی، لیکن یہ مورلی آپ امپلائی کرتے ہیں کہ جو ایک شخص کانوکٹ ہے، جیل سے ضمانت پر اس لیے آیا ہے کہ میں اپنے والد کی تیمارداری کرنے کے بہت بیمار ہیں، تو وہ اخلاقی طور پہ باؤنڈ ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرے گا، سیاست وغیرہ. اب کل آپ سب جانتے ہیں کہ نیب میں مریم کی پیشی ہے اور فضل الرحمان صاحب بہت حد تک یہ آپس میں ان کی صلح کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور کل شام کو ہم نے دیکھا کہ قاہرہ صاحب نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس جلوس میں شرکت کرے گی اور مریم کو ہم سب جلوس کی صورت میں لے کر جائیں گے. لیکن مریم نے خود ان کے اس پلان پر پانی ڈال دیا ہے جو ضمانت لے لی ہے. پہلے دیکھیں پاکستان میں انفارچونیٹلی بڑی ہے تو بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی بھی شخص جو جیل جاتا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ اس نے جرم کیا ہے، یہ مجرم ہے لہٰذا یہ جیل جا رہا ہے، وہ باقاعدہ اس پہ سم پیپل ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ کہ ہم جیل جا رہے ہیں اور ہم بہت بڑے لیڈر بن رہے ہیں. تو مریم نے سیاسی طور پر مار کھائی. ان کا خیال تھا کہ یہ مجھے پھر مروا دیں گے، یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہم مریم کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے، ہماری پوری تیاری ہے. تو مریم کو یقین تھا کہ کسی نے میرے لیے سٹینڈ نہیں لینا، پہلے بھی کوئی سٹینڈ نہیں لیا. ہم جب انگلینڈ سے واپس لاہور آئے تھے تو اس وقت چچا صاحب بھی تشریف نہیں لائے، کوئی بھی نہیں آیا. تو یہ ایک دفعہ پھر مجھے نہ مروا دیا جائے، لہٰذا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب انہوں نے جو مل کر ایک پلان بنایا تھا کہ ہم ایک نیریٹو بلڈ کریں گے کہ دیکھیں جی مریم کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے. تو وہ مریم نے پہلے ہی پری اریسٹ جو بیل لے لی ہے، قبل از گرفتاری ضمانت لے لی ہے، اس کی وجہ سے ان کا کیس کافی حد تک کمزور ہو گیا ہے. اب اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں رہے گی کہ یہ 400 لوگ لے کے جائیں یا 40,000 لوگ لے کر جائیں، اب فرق نہیں پڑتا. اور ویسے آج جو عدالت نے یہ بھی بات کی ہے
کیونکہ اگر اریسٹ والی بات ہوتی تو پھر اس سے ایک سسپینس ہوتا کہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. ویسے ہونا تب بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی ایک بات تھی. اب یہ صاف پتہ لگ رہا ہے آپ کہتی ہیں میں گرفتاری سے نہیں ڈرتی اور دھمکیاں نہ دو, گرفتار کرو مجھے آ کر, اور ساتھ ہی آپ اپنی قبل از گرفتاری ضمانت کروا لیتی ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ اندر سے ظاہر ہے کہ خوف زدہ ہیں. اور اب نیب میں اب ظاہر ہے کہ یہ جائیں گی. نیب نے ریکویسٹ کر رکھی تھی لاہور ہائی کورٹ سے کہ آپ صرف مریم کو آنے کا کہیے اور انہیں کہیے کہ اپنے ساتھ یہ جتھا پورا نہ لے کر آئیں, کیونکہ پچھلی دفعہ ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اگست 2020 میں جس طرح سے پتھراؤ ہوا, جو کچھ طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا, اس کے بعد سے لے کر مطلب 7 ماہ ہو گئے اس حرکت کو, اور ابھی تک مطلب نیب کو یہ ہے کہ یہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے ایپیسوڈ کہ ہمارا اسٹاف ہراساں ہوتا ہے. تو اس پر آج لاہور ہائی کورٹ نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے اس لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کرنا, آپ کو بہتر پتہ ہے آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے, ہم مریم کو نہیں روکیں گے. اور لاہور ہائی کورٹ نے ہی مریم کو قبل از گرفتاری ضمانت بھی دی ہے. تو اب دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ایک میں نے کوشش کی ہے کہ ہم مختلف چیزوں پہ ٹچ اپون کر سکیں کیونکہ پچھلے کئی دن ہم بات نہیں کر سکے. ایک آخر میں ایک بات کوئکلی کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم جو ہے اپنا پرانے تسلسل کے مطابق بات چیت کریں گے انشاءاللہ. ایک بات میں کرتی چلوں کہ جو مودی کا اور حسینہ واجد کا 23 مارچ 2021 کو اس دفعہ خط آیا ہے عمران خان کو, اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی اتنی وہ بات نہیں ہے کہ عمران خان اپیز کرنا چاہ رہے ہیں. عمران خان نے بڑی دوستی کر لی ہے انڈیا بنگلہ دیش سے. بات یہ ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جو اپنے انٹرسٹ کی خاطر کسی کی طرف بھی آتے ہیں, ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے. انڈیا کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں جس طرح سے مودی نے پوری دنیا میں سکلوڈ کر دیا ہے, ہم بالکل ایک سکلوژن کا شکار ہو گئے ہیں, ہمیں کوئی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا جو کچھ ہم نے کشمیر میں کیا ہے ان 2 سالوں میں, بالخصوص آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد. سو اب ان کو, اور ظاہر ہے کہ جو بائیڈن کی بھی ایڈمنسٹریشن آئی ہے اور کمالا ہیرس بھی جو ہیں وہ ویسے تو انڈین امریکن ہیں, لیکن یہ کہ وہ بالکل بھی ان کو مودی کا یہ فیشزم اور یہ فیشسٹ اپروچ پسند نہیں آئی تھی اور وہ اس کے خلاف تھیں. تو وہ اب تھوڑا سا جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم تو بہت اچھے ہیں, ہم تو بہت پیس لونگ ہیں, دیکھیں ماضی میں جو بھی ہوا ہو گیا, ہم تو پاکستان کے ساتھ بہت صلح کر کے چلنے جا رہے ہیں. اور ہم 23 مارچ ایک ایسا دن جو پاکستان کے وجود کی ایک بنیاد ہے, ہم اس دن خط لکھ رہے ہیں. تو ہم کتنا امن کی جو آشا ہے ہماری, ہم کتنا امن کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں. اسی طرح بنگلہ دیش نے بھی اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی خاطر, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اب یہ جو سی پیک والا معاملہ ہے, چائنا کے ساتھ پاکستان کی بہت زیادہ دوستی ہے ماشاءاللہ. تو اب ظاہر ہے, اور پاکستان کی کوئی یو ایس سے بھی لڑائی نہیں ہے, امریکہ سے بھی پاکستان کی کوئی ایسا لڑائی نہیں ہے, لیکن امریکہ سے ہماری لڑائی نہیں ہے لیکن بہت دوستی بھی نہیں ہے. چائنا کے ساتھ ہماری بہت دوستی ہے. انڈیا کی چائنا کے ساتھ لڑائی تو لداخ پہ چلیں جو بھی ہوا, لیکن ان کی پھر بھی ان ٹرمز آف ورک ان کے جو پروفیشنل ٹائز ہیں, لڑائی نہیں ہے پروفیشنل ٹائز میں, لیکن دوستی بھی نہیں ہے اس طرح سے. تو اب ان سب کو یہ ہے کہ جو یو ایس اور چائنا کی لڑائی ہے آپس میں, اس میں یو ایس زیادہ سے زیادہ پلیئرز کو اپنی طرف چاہتا ہے. سو وہ پاکستان کے ساتھ اب بنا کے رکھنا, اور جو پاکستان کو تنگی ہے, تنگ کر رہا ہے جو اس سے کہنا کہ پاکستان کے ساتھ ٹھیک کرو, یہ اب یو ایس کی بھی مجبوری ہے. اور یہ انشاءاللہ عمران خان کی گورنمنٹ کے پاس بڑا زبردست چانس ہے کہ ہم انشاءاللہ ہماری قوم, ہمارا ملک جو ایک خواہش کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے انشاءاللہ, تو اس کو بے شک کشمیر آزاد, تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا ہی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انڈیا کشمیر کو آزاد ہی کر دے, لیکن کم از کم جو کشمیریوں پر سختیاں ہیں ان میں کمی لانے میں ضرور پاکستان ایک بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.